अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूँ उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और रियासती इदारों से अपील करता हूँ कि क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात करें। बाजौड़ में गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सूफ़ी हमीद, उनकी शहादत हुई थी और जिस पर आज अफसोस करते हुए और कारकुनों से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि सूफ़ी हमीद की जो टारगेट किलिंग है ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है। वो जमात इस्लामी का कीमती असासा थे। हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भरे बाजार में कत्ल हो जाता है और कातिल निकल जाता है। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे और हालात की दुरुस्तगी के लिए पॉलिसियाँ अपनाई जाएँ। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें हमने देखा है कि एक चेंज आया है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि ये जो तालिबान हैं इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं, जो यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो अनासर इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं ताकि इस दहशतगर्दी वाले एलिमेंट से जो है वो बचा जा सके। लेकिन उसके बाद जो है वो हमने देखा कि मुज़ाकरात कभी भी इसका हल नज़र नहीं आए, हल के तौर पर नज़र नहीं आए, जिसके नतीजे में इन दी एंड जो है वो हमें ऑपरेशंस करने पड़े। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अमीर जमात इस्लामी लाहौर नसरुल्लाह साहब। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसरुल्लाह साहब, ये जो एक तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कल पेश आया, और इस तरह के जो वाक़यात हैं ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान जिन मामलात में इन्वॉल्व है, दहशतगर्दी वाले जो मामलात हैं, इस पर तो हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की ये जो एक स्टेटमेंट आई, ये मुज़ाकरात पर ही क्यों जोर दिया गया? क्योंकि मुज़ाकरात इन दी एंड हमने देखा है कि हल के तौर पर हमें कभी नज़र नहीं आए, हमें इन दी एंड जो है वो ऑपरेशन करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जो पर्सपेक्टिव है, तनाजुर है, उस तनाजुर को समझे बगैर बात करना बेमानी सा हो जाता है। जब से रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर वारिद हुआ था तो वो पूरे का पूरा अरसा हमारा जो फाटा है, KPK है, ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है जी, इसने बहुत बुरी तरह उसको बर्दाश्त किया। वहाँ पे जिस तरह से आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान से लोगों का बोझ आया और बम्बार्टमेंट हो, मुहाजिरीन की आमद हो, इस तरह के जितने मामलात हैं तो ये लंबे अरसे से चलते रहे हैं। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद से मुसलसल जो मामलात हैं वो किसी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे। कभी हमारे चीफ साहब वहाँ पे जाते हैं और एक चाय के कप के ऊपर तूफ़ान खड़ा कर देते हैं और समझते ये हैं कि हमने दुनिया को फतह कर लिया है। तो देखिए, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके सरबराहान हैं, उनका अगर ये एटीट्यूड होगा, उनका ये बिहेवियर होगा, उनका ये लेवल होगा, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी और आप किसको किस अंदाज में एड्रेस कर रहे हैं, कौन सी बात कहाँ पे कहनी है, कितनी कहनी है, कब कहनी है। ये तो हमारे इदारों के सरबराहान को कम से कम अंदाज़ा होना चाहिए। इसलिए ज़ाहिर है कि जो बात आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो KPK का पूरा एरिया कितनी बड़ी बॉर्डर पट्टी है, पिछले 40-45 साल से लोग लाशें उठा रहे हैं। कभी ड्रोन अटैक्स को उठाते थे, कभी तालिबान के ज़रिए से वहाँ पर टारगेट किलिंग की जाती थी, कभी किसी ज़रिए से और कभी किसी ज़रिए से। तो पूरे का पूरा एरिया वहाँ पे दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ है। इस मौके के ऊपर देखिए एक नेचुरल सा सवालिया निशान है कि भाई अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? आप कौन सी गोली है जो खा के आप सो रहे हैं? आपका करने का क्या काम है जो आप कर रहे हैं? सर, बात ये और है लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी इदारों की अगर आप बात करें तो हमारे जो जवान हैं वो वहाँ पर जाने कुर्बान कर रहे हैं, बल्कि जो सबसे ज़्यादा निशाना है ऐसे दहशतगर्द अनासर का वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ही हैं। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो हुकूमतें हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप ये पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो पॉलिसी शिफ्ट की बड़ी एक ज़रूरत रही है और कहीं ना कहीं जो है वो
پاکستان نے ایک پالیسی شفٹ کیا بھی جس کا اصل میں یہ جو بیک لیش ہے وہ آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بیک لیش ہے یہ ان دی اینڈ جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہی بھگت رہے ہیں. تو اگر آپ صرف ان کو مرد الزام ٹھہرا دینا بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ایک ادارے پر یا کسی بھی شخص پر یا کسی بھی پارٹی پر یا کسی حکومت پر ذمہ داری ڈال دیں. یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے, تھی اور رہے گی, کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں خاص طور پر انہوں نے ایک انسٹیگیٹ کیا لوگوں کو. انسٹیگیٹ تھوڑا سا ہارڈ لفظ ہو جائے گا, میں یہ کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر ایک جو سینٹیمنٹ تھا جس کے لیے آج بھی حافظ نعیم الرحمان نے مذاکرات کرنے کی بات کی. یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں, تو جب آپ بھائیوں کا لفظ استعمال کریں گے اور وہ آپ پر آ کے حملے کریں گے, دھماکے کریں گے, تو پھر اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوگا نا بحیثیت قوم بھی. اور جب آپ ایک پارٹی کے لیڈرز میں سے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مل کر جو ہے وہ کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے. بنیادی چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ٹریک چینج کر رہے ہیں, ٹریک چینج کرنے کے نتیجے کے اندر جو کانسیکوینسز ہیں آپ کو اس کے لیے بھی پراپر تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ فقط ٹریک چینج کر رہے ہیں اور جو پالیسی اس کے مطابق ہونی چاہیے اگر وہ آپ نہیں بنا رہے, فقط آپ ٹریک چینج کر رہے ہیں, فقط آپ ایک جگہ سے کوئٹ کر رہے ہیں, آپ جسے ریلوے کی زبان میں کانٹا چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ لمبے عرصے تک ایک پراکسی میں انوالو رہے. اب آپ کانٹا چینج اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیے اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ پبلک تو نہیں کرے گی, لیکن کانسیکوینسز کے بھی ایک سیکیورٹی ادارے تو ذمہ دار نہیں ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. میں یہی بات کر رہی ہوں. اسٹیٹ کرے گی, ایگزیکٹلی, پبلک عام آدمی نہیں کرے گا, وہ اسٹیٹ کے کرنے کا کام ہے. دیکھیں پارلیمنٹ ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے نا, سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں جن کے پاس پوری معلومات ہیں. تو دیکھیں ہم یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جب آپ ٹریک چینج کر رہے ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے پراپر آپ کو تیاری اور ہوم ورک کرنا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جو ساری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے. ہر ایک کو آن بورڈ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, ہر ایک آن بورڈ ہونا چاہیے, اور ان سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنی سیاست چھوڑ کے ان پرپس کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے. دیکھیں جو نیشنل کاز ہیں, نیشنل ایجنڈا ہے, اس کے اوپر کون کافر کہے گا کہ اکٹھے نہیں ہونا چاہیے؟ اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کا ہوم ورک نہیں ہے, دیکھیں اکٹھے کس نے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ دیکھیں اس وقت بالکل اس کو ایک ربڑ کی سٹیمپ بنایا ہوا ہے. اس پارلیمنٹ کو جس کی کوئی اہمیت اور وقت ہی نہیں ہے, اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی وہ پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کب پیش ہوئی؟ جب وہ ڈسکس ہو گئی, پوری دنیا کے اندر اس کا تیا پانچا پھر گیا, اس وقت وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوئی, اور پیش فقط اس لیے ہوئی کہ اس کو پاس کر دیا جائے. حالانکہ جو مروجہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ٹیبل کرتے ہیں, ٹیبل کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاؤس اوپن کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, اور یہ نمبرز پورے کرنے میں رہے, رات کو اس سے مل, دن کو اس سے مل, رات کے سائے میں, فجر کے وقت, ظہر کے وقت, مغرب کے وقت, عشاء کے وقت, مطلب یہ ملاقاتیں جاری ہیں, لیکن وہ پورے کا پورا ٹیبل نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے یہ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اداروں کی اہمیت اور ویلیو یہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ظاہر پبلک کو آن بورڈ لینا چاہیے, آپ کو اداروں کو آن بورڈ لینا چاہیے, پوری قوم کو آن بورڈ لینا چاہیے, تاکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو منیمائز کیا جا سکے. اس کو منیمائز کیا, اگر آپ اسے اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, اسے کہیں یہ قسمت کا لکھا ہوا ہے, یہ ایسے تو ہوتا ہی ہے, یہ جی ہماری آرمی بھی بھگت رہی ہے, یہ فلاں بھی بھگت رہا ہے, تو دیکھیں یہ نہیں, ایسے نہیں چلتا, ایسے چلتا بھی نہیں اور چلنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے ایک پالیسی بنانا, اس کے مطابق لے کے چلنا, اپنی قوم کو آن بورڈ کرنا, اداروں کو آن بورڈ کرنا, یہ حکومتوں کا کام ہے, اداروں کا کام ہے, اور انہی کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا نصر اللہ صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ملک میں ایک بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ایک ڈائلاگ بالکل ضرورت ہے. بلوچستان والا معاملہ دیکھ لیں, کے پی والا معاملہ دیکھ لیں, تو ہمیں دہشت گردی جیسے جو چیلنجز ہیں ان کا ہمیشہ سے سامنا ہے, اور آج تو جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. تو اس ڈائلاگ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے, اور پارٹیز کو کس طرح سے آن بورڈ لیا جانا چاہیے, اور کس ڈائریکشن میں بات ہونی چاہیے اس ڈائلاگ کے سلسلے؟ دیکھیے قومیں ہمیشہ اپنا نیشنل ایجنڈا سیٹ کرتی ہیں. نیشنل ایجنڈا سیٹ کیے بغیر بات بن نہیں سکتی, بالکل نہیں بن سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا ہو کیا رہا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہو کیا رہا ہے, ایک پارٹی حکومت کرتی ہے, دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے خزانہ خالی ہے, وہ IMF کے پاس جاتی ہے, اور اس کے بعد جب اس کو IMF کی قسط مل جاتی ہے
تو وہ ایک لمبا سا سانس لیتے ہیں, اب کہتے ہیں ہمارے 4 سال گزر جائیں گے. نیشنل ایجنڈا کوئی نہیں ہے. دیکھیے آپ نیشنل ایجنڈا بنائیے. جو موجودہ حکومت ہے اس نے اگر 10 سٹیپ لیے ہیں تو آنے والی جو حکومت ہے وہ 10 سٹیپ مزید آگے لے, اس سے آنے والی حکومت 10 سٹیپ مزید آگے لے, تاکہ ہمارا قدم آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھے, آپ کا ملک آگے بڑھے. دیکھیے جب تک انڈیا نے آپ کے سامنے کیا کیا, 91-92 کے اندر ایک نیشنل ایجنڈا سیٹ کیا, آج اس کو 30-35 سال کا عرصہ ہونے والا ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کے جو ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں. دنیا نیشنل ایجنڈا سیٹ کرتی ہے, پرسنل ایجنڈا سیٹ نہیں کرتی. میری ایکسٹینشن ہو جائے, مجھے وزارت مل جائے, ہمیں حکومت مل جائے, ملک بھاڑ میں جائے. دیکھیں یہ نہیں چلتا. آپ کہیں پہ فال کریں یا نہ کریں, ملک آگے بڑھنا چاہیے. آپ کی حکومت رہے یا نہ رہے, ملک آگے بڑھنا چاہیے. آپ کہیں پہ ایگزسٹ نہیں بھی کرتے, اس کے باوجود بھی ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. تو ملک نمبر 1 پریورٹی ہوتا ہے, پارٹی اور یہ ساری چیزیں سیکنڈ پریورٹی پہ چلی جاتی ہیں. تو اگر کوئی نیشنل, دیکھیں آپ کسی سے پوچھ لیں, مطلب نواز شریف سے پوچھ لیں, موجودہ حکومت سے پوچھ لیں, آپ جنرل عاصم منیر سے پوچھ لیں کہ واٹ از یور نیشنل ایجنڈا, آپ کے پاس کیا ہوگا, آپ کے بعد کیا ہوگا, اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, آپ کے ٹینیور کے بعد کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ تو آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ اپرچونٹیز کی بات ہے, وہ عام لوگوں تک جو ہے یہ جو جتنے ثمرات ہیں, یہ جتنی اپرچونٹیز ہیں, یہ عام لوگوں تک پہنچنے کی بات ہے. ادروائز جو ہے یہ ملک جس ڈائریکشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عام آدمی, پڑھا لکھا عام آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے گا, مڈل کلاس مین جب تک وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے گا, تب تک جو ہے وہ ملک میں جمہوریت بھی نہیں آئے گی اور ملک میں خوشحالی بھی نہیں آئے گی. Is that so? کیونکہ آپ کی جو جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, اس میں اور ایک MQM میں, یہ 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ جمہوریت والا ایلیمنٹ موجود ہے. تو کیا آپ اس چیز کے لیے سٹرگل, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کرنی چاہیے کہ تمام پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کی کم از کم اتنی جمہوریت آ جائے کہ جو لوگ ہیں وہ نیچے سے اوپر جائیں اور نئے سے نئے چہرے آئیں, اور نئے سے نئے چہرے آئیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اپرچونٹیز بھی آئیں گی. دیکھیے یہ تو ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے جس کے اندر چیزیں جب جاتی ہیں, پارٹیز اپنے الیکشنز کو جمع کرا دیا. پی ٹی اے کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ ان کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا کورٹ نے. تو بھائی آپ کے سامنے پوری کی پوری مچھلی منڈی لگی ہے نون لیگ کی, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیں. بادشاہت ہے پوری کی پوری زرداری خاندان میں, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیں. تو آپ کے سامنے تو سارے چیزیں منظر عام کے اوپر ہو رہی ہیں نا. مطلب باپ کے بعد اس کا بھائی, اس کے بعد اس کا بھائی, اس کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کی بیٹی, اس کی بہو, اس کی بہن. تو یہ تو بادشاہتیں چل رہی ہیں, یہ تو وراثتیں تقسیم ہو رہی ہیں, یہ پارٹیاں تو نہیں ہیں, یہ تو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں کہ جو ایک باپ کے بعد اس کے بیٹے کو آگے ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو اس لیے جب تک بنیادی ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر نہیں آئے گی, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں ہمارے ملک کو لیڈرشپ ملے گی کہاں سے. 2 ایسے سورسز تھے, ذرائع تھے جہاں سے ہمیں لوکل لیڈرشپ ملتی تھی. دیکھیں بلدیاتی ادارے ہیں ہمارے, ہم نے کل کر دیا. دیکھیں نیو یارک ہو, استنبول ہو, دنیا کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں, یہ بلدیات کی لوکل باڈیز کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. یہ کسی فیڈرل گورنمنٹ کی بنیاد پہ نہیں چل رہے. پورے کے پورے ڈیولپمنٹ, پورے کا پورا انفراسٹرکچر ان اداروں کا لوکل باڈیز گورنمنٹ کر رہی ہیں, میئرز کر رہے ہیں. آپ نے لوکل باڈیز کا گلا گھونٹ دیا, ستیہ ناش پھیر دیا اپنے لوکل باڈیز کا. اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے کہ ایک گلی, ایک سڑک, ایک اینٹ بھی لگانی پڑتی ہے تو صوبائی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. یہ ایک پروسیس تھا بلدیات کا جس کو آپ نے روک دیا, گلا گھونٹ دیا. اور دوسرا بنیادی جس سے ہمیں اس وقت بھی اگر پارلیمنٹ کو دیکھیں, ملکی سطح پہ نیشنل لیڈرشپ کو دیکھیں, تو بہت بڑا ذریعہ تھا ہمارے ہاں طلبہ یونینز کا تعلیمی اداروں کے اندر. آپ نے طلبہ یونین کے اوپر بھی بین کر دیا. ٹھیک ہے وہ ایک وقت ایسا آیا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ ہی کی جماعت کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اگر اس طرح سے مار دھاڑ کریں گے اور لاٹھی چارج کریں گے, اس چیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا ہوا ہے بلکہ بھگتا بھی ہوا ہے یہ پنجاب یونیورسٹی میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی بھی فنکشن میں اس طرح سے گھس جائیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کر جو ہے وہ پہنچ جائیں, بسوں کی بسیں پہنچ جائیں, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ کس کو لگ رہا ہے اور کہاں پہ کیا نقصان
نقصان ہو رہا ہے تو یہ دیکھیے کہیں نہ کہیں اس پروسیس کو روکنے والی آپ کی اپنی جماعت بھی جو ہے نا جہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے غلط ہے، غلط ہے، وہ میں بھی کروں غلط ہے، آپ بھی کریں غلط ہے، ٹھیک ہے، جو کام غلط ہے وہ یہ نہیں کہ میرے کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، اس غلط کام کو پھر آپ کو غلط کہنا تو ہوگا ہی، لیکن اس کو ختم کرنا بھی ہوگا اور آپ کو اپنی جماعت سے ختم کرنا ہوگا۔ چیزوں کو فلٹر کرتے ہیں نا آپ پانی کو فلٹر کرتے ہیں تو 10 فلٹر لگاتے ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، کسی مرحلے پہ جا کے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین آپ کی پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اداروں کو کال عدم قرار نہیں دیتے، یوزفل بناتے ہیں، ان کے اندر جو ایسے پرابلمز ہیں اس کو درست کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے نیشنل، دیکھیں آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، آپ کو جب لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو کہاں سے آئے گی؟ یہ خاندانی آئے گی نا، پھر بالکل آنی چاہیے، لیکن اس کی تربیت چونکہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے ہی کچھ لوگ ہیں اور وہ اگر اس طرح سے کر کے کریں گے تو اس کی تربیت کی ذمہ داری تو آپ کی پارٹی کی ہے۔ ہمارے ہاں تو پورا چیک اینڈ بیلنس ہے، اگر کہیں پہ بھی کہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہے لیکن نہیں تھا، یہ آج بھی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں پورا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے، شکایت ہوتی ہے، اس کو اس کی ذمہ داری سے فارغ کیا جاتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے۔ شکایت رہتی ہیں، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس کا بہت ہی ہارڈ نظام موجود ہے جس سے فلٹر ہو کے چیزیں آگے نکلتی ہیں۔ لیکن دیکھیں ہم ایک مجموعی بات کریں پورے ملک کے لیے، آپ اس کو فلٹر کریں، اس کا ضابطہ اخلاق بنائیں، اس کو کسی قانون اور ضابطے کا پابند بنائیں۔ دیکھیں آکسفورڈ کے اندر دیکھ لیں، آپ کیمبرج کے اندر دیکھ لیں، آپ ہارورڈ کے اندر دیکھ لیں، مثالیں تو ہمارے سامنے بے تحاشا موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ کہاں سے انیشیٹ ہو رہا ہے اور اخلاق بنائیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کو بلدیات سے اور طلبہ یونین کے ذریعے سے ایک اچھی لیڈرشپ ملے گی اور آپ کا یہ جو لیڈرشپ والا خلا ہے یہ میکسیمم پورا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نصر اللہ صاحب، جو حکومت پاکستان ہے اس پر خاصی تنقید کی ہے جو اب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کو جو حکومت ہے وہ پہلے ہی کامیاب بنا دیتی ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ جلسے جلوس اور جو احتجاج کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ہمارے سامنے جو آتی ہے حقیقت کے طور پر جو ایک بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگ اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے، یا اکٹھے ہوتے بھی ہیں تو اتنی بڑی اتنی میسو تعداد میں نہیں اکٹھے ہو پاتے، یا ایک کامیاب جو تحریک ہے وہ نہیں چلا پاتے۔ تو ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی ایک تو قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہے۔ تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ ان کے جلسوں کو کامیاب بنا دیتی ہے؟ اصل میں جتنی پاور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہے نا، اس سے زیادہ خوف ہماری حکومت کے اوپر طاری ہے بنیادی طور پہ۔ اور خوف کس چیز کا ہے بھلا؟ خوف یہ ہے کہ یہ ناجائز مسلط ہوئے ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کے پاس اوریجنل مینڈیٹ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ خوف انسان کا جو انر کور ہوتا ہے نا، جب آپ چور ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چور چھپا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بنیادی طور پہ چونکہ مینڈیٹ ان کا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے، ان کے اندر چور ہے کہ ہمارے پاس تو چونکہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ ناجائز قابض ہیں اس کے اوپر، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے احتجاج کرنے کا حق چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، دیکھیں دائرہ کار کے اندر اپنے اپنے ضابطہ اخلاق کے اندر احتجاج کرنے کا سب کو حق حاصل ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، یہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیں اس کو تو پہلے سے ہی کامیاب یہ کر دیتے ہیں نالائق لوگ، یہ جو نہلے دہلے نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کے بیٹھے ہوئے نا، یہ جو پی ڈی ایم کا فیز 2 چل رہا ہے، یہ اصل میں ان کی نالائکیاں ہیں، ان کی حرکتیں ہیں، ان کی ایفیشنسیز ہیں، ان کا معاملہ ہے کہ وہاں سے بھی کام شروع نہیں ہوتا اور یہ کنٹینر لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں، یہ پورا کا پورا ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ جو تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ کہیں پہ موجود ہوتا ہے، اچھا وہ بالکل ایسے ابھر کے سامنے آ جاتے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بھائی جو ہونے والا ہے اس کو ہونے دو، اس کو کرنے دو، پبلک کو بولنے دو، پبلک کو اکٹھا ہونے دو، پبلک کا غبار نکلنے دو، پبلک کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دو، کرنے دو گے تو راستہ آگے بڑھے گا، وگرنہ طاقت کے آپ خود اندازہ لیں، جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی افغانستان کے بارڈر کی، تو طاقت کی بنیاد پہ آپ کب تک روکو گے؟ ٹھیک ہو گیا، کس کو روک لو گے؟ کب تک روکو گے؟ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میز لینے پڑیں گے اور کہیں نہ کہیں روک لگانی پڑے گی۔ بہت شکریہ نصر اللہ گرایا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں کیا کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا کیا میز لیے جا چکے ہیں۔ اسٹے ٹیون۔